बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तुम के आज की लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के लेक्चर में हम जमात हश्तुम की निसाबी किताब के नसरी चैप्टर लांस नाइक लाल हुसैन शहीद को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर इस चैप्टर के पहले 2 पेजेस आ चुके हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के तदरीसी मकासद देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बीइंग स्टूडेंट आपको क्या फ़ायदा होगा या किस हवाले से आप में बेहतरी आएगी। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मशाहिर पाकिस्तान से किसी कदर वाकिफ़ हो सकें। मशाहिर जो कौमी हीरोज़ होते हैं, मशहूर की जमा है मशाहिर, यानी हमारे जो हीरोज़ हैं, पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, उनके नामों से, उनके कारनामों से, उनके किरदार से और उनकी खिदमात से आपकी वाकफ़ियत हो। एक तो इस चैप्टर को पढ़ाने का ये मकसद है। दूसरा मकसद आपके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। और इस चैप्टर में भी आपकी वतन से मोहब्बत को बढ़ाना है या आप में जज्बा हुब्बुल वतनी को बेदार करना है। और तीसरा मकसद लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के कारनामे से आगाह हो सकें कि पाकिस्तान की फ़ौज के इस बहादुर सिपाही के कारनामे से आप आगाह हो सकें कि किस तरह से इस बहादुर नौजवान ने अपनी ज़िंदगी वतन अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत के लिए वक्फ़ कर दी, अपनी जान आफरीन के स्पुर्द कर दी। यकीनन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के कारनामे से आगाह होंगे और उसकी शहादत का वाक़या है कि किस तरह से लांस नाइक लाल हुसैन शहीद हुए और उस वक्त उनके सामने मकसद क्या था और उन्होंने किस तरह से शहादत को गले लगाया, किस तरह से बहादुरी का मुजाहरा किया। ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जान सकेंगे। चैप्टर के आगाज़ में इस चैप्टर में शामिल कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ख़ास अल्फाज हैं जो आपके सामने मुख्तलिफ़ कलर्स के ये डब्बों में आप देख लें या लिखे हुए हैं। ज़ियाले, प्लाटून, पेशकदमी से लेकर ढेर होना तक, इसमें मुश्किल अल्फाज और मुहावरात हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं और उनके मानी जानना और इन अल्फाज को सीखना ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन अल्फाज के मानी मैंने पहले आपको इब्तदाई लेक्चर्स में बताया था कि फ़रहंग में दिए गए हैं, तो फ़रहंग की मदद से आप इन अल्फाज के मानी अपनी कापियों में नोट करेंगे। जी आज का आपका पहला होमवर्क आप समझ लें। आज मज़ेदार सी बात ये हो रही है कि चैप्टर का आगाज़ करने से पहले ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप ये होमवर्क नोट कर लें। एंड पे फिर दोबारा मैं रिवाइज़ भी कर दूँगा। इन अल्फाज के मानी बताना मेरे लिए बड़ा आसान सा काम है। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको मानी बताता चलूँ। ज़ियाला बहादुर को कहते हैं और प्लाटून जी फ़ौज का एक दस्ता होता है और पेशकदमी आगे बढ़ने को कहते हैं। लेकिन एक एक वर्ड में मानी बता देने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप खुद फ़रहंग में से या लुगत में से इन अल्फाज के मानी ढूँढें। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा और अगर कहीं पे ज़रूरत पेश आई समझने के लिए तो मैं वहाँ पे तो मानी बता दूँगा, लेकिन आप लुगत का इस्तेमाल सीखें और ख़ुद लफ्ज़ के मानी तक, लफ्ज़ की तह तक, क्योंकि जब आप एक लफ्ज़ ढूंढेंगे तो साथ में और बहुत सारे अल्फाज आपके सामने आएंगे जिनके मानी आप जान सकेंगे और आपको सीखने का मौका मिलेगा। और वैसे भी
سیکھنے کا جو درست پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش سے کچھ سیکھیں، بجائے اس کے کہ میں اسپون فیڈنگ کرتے ہوئے آپ کو ہر چیز بتا دوں، آپ خود سٹرگل کریں۔ ٹیچر جو ہے یہ ایک طرح سے انسٹرکٹر جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کے عمل کی طرف ترغیب دے یا صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ اب یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ لفظ بلفظ، ہاں جہاں پہ مشکل ہوتی ہے یا جہاں پہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے یا اگر کوئی لفظ کا معنی آپ کو نہیں مل رہا تو پھر آپ دوسرا مرحلہ سیکھنے کا کہ آپ سوال اٹھائیں، خود سمجھنے کی کوشش کریں، اگر سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو پھر آپ سوال اٹھائیں، تبھی آپ کا جو علم حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بہتری سے آگے بڑھے گا۔ ورنہ میں آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ بتا دوں اور آپ لکھ دیں تو وہ پھر رٹو طوطا بنانے والی بات ہے، اس میں سیکھنے کا پروسیس نہیں ہوتا۔ اس چیپٹر میں لانس نائک لال حسین شہید کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان کی شہادت سے پہلے کیا واقعات پیش آئے۔ اس کے حوالے سے کہانی کے انداز میں لانس نائک لال حسین شہید کی اس قوم کے لیے یا وطن کے لیے خدمات کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے بہادری کے واقعے کو پیش کیا گیا ہے آپ کے سامنے۔ پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ وطن عزیز جو ہے یہ بے پناہ قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا، یہ آزاد مملکت خداداد پاکستان 14 اگست 1947 کو۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں، تو ہمیں پہلے روز سے ہی دشمنوں کا سامنا تھا اور ایسی طاقتیں پہلے دن سے ہی موجود تھیں جو پاکستان کا نام و نشان مٹانا چاہتی تھیں، لیکن ہماری بری بحری اور فضائی افواج کو سلام ہے کہ جنہوں نے، اور عوام کو، قوم کو سلام ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں دشمن کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے جوان، ہمارے سپاہی، ہمارے بہادر جنگجو، اور انہوں نے پاکستان کی آن پر، پاکستان کے نام پر کبھی آنچ بھی نہیں آنے دی۔ کئی لوگوں نے اس فرض کو نبھانے میں اپنی جانیں قربان کی، تو لانس نائک لال حسین شہید کی کہانی بھی وطن عزیز کی خاطر جان قربان کرنے کی کہانی ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ جو ہے، جو آپ نے یقیناً مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھی ہوگی، اس جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہاں پہ اب ایک امپورٹنٹ ورڈ آ گیا، خاک میں ملا دیا۔ خاک میں ملانا محاورہ ہوتا ہے، یعنی تہس نہس کر دینا، تباہ و برباد کر دینا یا بگاڑ دینا، خراب کر دینا۔ ستمبر 1965 میں یہ دوسرا پیراگراف ہے اور یہ وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ ستمبر 1965 میں دشمن نے جب اچانک رات کے اندھیرے میں ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیا، وطن عزیز پر حملہ کر دیا، تو چونکہ اچانک وہ حملہ ہوا تھا اور رات کی تاریکی میں حملہ ہوا تھا، اس لیے دشمن سرحد پر کچھ چوکیوں پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو اب اس ایک چوکی پر دشمن نے قبضہ کر لیا اور اس چوکی کو دشمن سے واپس لینا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس چوکی کو اس لیے واپس لیا جائے تاکہ باقی جو چوکیاں ہیں جو وطن عزیز کے نوجوانوں نے سرحدوں پہ قائم کی ہوئی تھیں ان کو بچایا جا سکے۔ تو پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے، جوانوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے حالات سے آپ آگاہ ہیں اور ہماری اگلی چوکیوں پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، تو وہاں سے دشمن کی فوج گولہ باری کر رہی ہے، تو ممکن ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو ہمیں یہ چوکی بھی خالی کرنی۔ یہ اب اس چوکی کی بات ہو رہی ہے جو لانس نائک لال حسین شہید جس چوکی پر موجود ہیں۔ تو ان نوجوانوں میں سے ایک آگے بڑھتا ہے اور فوجی سلام کرنے کے بعد، سلوٹ کرنے کے بعد، فوجی سلام یعنی سلوٹ جس انداز میں فوجی کرتے ہیں، وہ اپنے پلاٹون کمانڈر سے کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسی تدبیر بھی ہے کہ جس سے دشمن کو روکا جا سکے؟ تو کمانڈر جواب دیتا ہے کہ ہاں، ایک ترکیب ہے کہ ہم میں سے کوئی بہادری کا مظاہرہ کرے، دلیری کا مظاہرہ کرے، اور وہ جو اگلی چوکیاں جو دشمن نے ہم سے چھین لی ہیں ان میں سے ایک مخصوص چوکی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ وہ جوان جائے اور کسی صورت میں وہ چوکی حاصل کر لے۔ تو
وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. آگے جا کر آپ کو جی بتائے گا یہ چیپٹر میں مصنف کہ وہ جوان لانس نائک لال حسین شہید ہی تھے. کمانڈر اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہے, اس نوجوان کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں. پیش قدمی یعنی آگے بڑھنا, تاکہ دشمن جو ہماری سرحدوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اسے روکا جا سکے. پہلے اس چوکی پر جا کر اس پر کوئی نوجوان ہمارا دشمن سے وہ چوکی حاصل کرے, پھر ایک بڑا دستہ وہاں پہ پہنچے اور دشمن کی پیش قدمی کو روکا جائے. تو وہ جوان کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے, میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا. یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی, اپنا یعنی اسلحہ اٹھایا, کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے, وہ جو ہینڈ بمز ہوتے ہیں جو پھینکے جاتے ہیں جنگ میں دشمن پر, اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا. یہ جوان یعنی اپنے وہ پلاٹون یا دستے کے ساتھ وہ بڑھ گیا. یہ جوان لانس نائک لال حسین شہید تھے. اب آگے جی منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسا جنگ کا ماحول ہے. تو جنگ میں جو منظر ہوتا ہے, چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی, دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے یعنی چکر لگا رہے تھے, مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے. 2 گھنٹے مسلسل رینگ کر, اب یہ کرالنگ کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور فوجی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہ فوجی جوانوں کو جو تربیت دی جاتی ہے اس کا ہی یہ صلہ ہے کہ کئی گھنٹوں تک انہیں جب کرالنگ کرنی پڑتی ہے یا رینگ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے تو وہ یہ مشکل بھی ملک و قوم کے لیے برداشت کرتے ہیں. رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا. اب دشمن نے اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا, یعنی وہ یہاں سے دشمن جو ہے وہ پہرا دے رہا تھا اور وہ نظر رکھ رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وطن عزیز کی چوکی تک جب وہ پہنچ گئے تو ان کے لیے آسان تھا ہمارے فوجیوں پر نظر رکھنا, تو وہ اس کو پہرا چوکی کے طور پہ استعمال کر رہے تھے. اور اس کے قریب ہی ان کو ایک بڑا مورچہ تھا, انہوں نے ایک بڑا مورچہ بنا لیا تھا. مورچہ آپ سمجھتے ہیں وہ جو کھدائی کر کے اور وہاں پہ فوجی بیٹھے ہوتے ہیں, کھدائی کر کے بھی مورچے بنائے جاتے ہیں, ویسے سامنے دیواریں وغیرہ کھڑی کر کے یا ریت کے وہ گٹو وغیرہ اکٹھے کر کے مورچے بنائے جاتے ہیں جنگوں میں. تو وہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اس مورچے سے. لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا. سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے. لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے دشمن کے خندقی مورچے تک. اب خندقی مورچہ وہی جو خندق کی صورت میں کھودا گیا مورچہ تھا, دستی بم پھینکنے شروع کر دیے. دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا. لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا یعنی انہیں مار دیا, انہیں قتل کر دیا. انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا. قریبی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی. ایک فوجی دستہ بڑا سا دشمن کا وہ مسلسل فائرنگ کر رہا تھا. تو دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے لال حسین شہید اور ان کے ساتھی آگے بڑھے. ان کی پلاٹون ان کے پیچھے بڑھ رہی تھی, یعنی آگے لال حسین شہید اور ان کے ساتھی ہیں اور پیچھے ان کی پلاٹون ساتھ میں بڑھ رہی ہے. وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی. کھلبلی مچانا یعنی تہس نہس کر دینا یا ایمرجنسی کی ایک کیفیت پیدا کر دینا, مشکل پیدا کر دینا, ہنگامہ برپا کر دینا کھلبلی مچانا کے معنی ہے. تو انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا اور دشمن کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر دیا. دشمن نے فائرنگ تیز کر دی. لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع مردی سے دشمن کو مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی یعنی تیزی سے ایک گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی مراد ان کے جسم میں لگی اور ان کے جسم میں داخل ہو گئی. وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری. ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے. ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا. لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی. دشمن ختم ہو گیا.
خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، زخموں کی تاب نہ لانا یعنی زخموں کو برداشت نہ کر سکنا، وہ گر پڑے۔ ان کے ساتھیوں نے فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے، مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی۔ موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے: اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ ہوتی ہے ایک وطن سے محبت کرنے والے جوان کی اپنے وطن سے عقیدت اور محبت۔ یہ ہے غیرت و حمیت کا تقاضا کہ جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے بھی وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے دشمن کی راہ روک دی، اپنے وطن کی طرف بڑھنے سے اسے روک دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ فراموش نہیں کر سکے گی مراد بھلا نہیں سکے گی، ہمیشہ یاد رکھے گی یہ قربانی قوم۔ جرت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جرت دیا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ یہ سامنے تصویر بھی لگی ہوئی ہے، یہ تمغہ جرت کا عکس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور حکومت نے لانس نائک لال حسین شہید کو ان کی بہادری اور جرت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے اور جام شہادت نوش کرنے پر اس اعزاز سے نوازا، تمغہ جرت دیا۔ جہاں پہ یہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے، آپ نے اس چیپٹر میں دیکھا کہ کہانی کی صورت میں ایک فوجی جوان کی شہادت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے عزم اور بہادری اور دلیری کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ پڑھانے کا مقصد ابتدا میں بھی تدریسی مقاصد میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے اندر جذبہ حب الوطنی بیدار کرنا ہے، اور آپ کے اندر بہادری اور دلیری پیدا کرنا ہے کہ آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اقبال نے جیسے کہا تھا نا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یعنی مسلمان نوجوان کو مخاطب کر کے جو اقبال نے کہا تھا کہ تم اپنے اسلاف کو بھول گئے یا اپنی قوم کی عظمت کو بھول گئے ہو اور تم بھٹک رہے ہو، یاد کرو کہ تم کس قوم کا حصہ ہو۔ تو یہ بھی آپ کو احساس دلانے کے لیے، جو آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے کہ آپ مسلمان قوم کے سپوت ہو اور پاکستان کے سپوت ہو، اور اس ملک کو تم پر مان ہے، تو تمہیں اس ملک کا مان اور اس ملک کا وقار بڑھانا ہے، اس ملک کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور اس ملک کا وقار اور فخر خود کو ثابت کرنا ہے، اور دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے کسی بھی مشکل مرحلے میں۔ ملک پہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مشقی سوالات جی آپ کے سامنے ہیں۔ سبق لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ اس کا جواب آپ کو پہلے پیراگراف میں مل جائے گا، میں بتا بھی دیتا ہوں کہ 1965 کی جنگ میں دشمن نے رات کی تاریکی پر وطن عزیز پر حملہ کیا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان ایک ترنے والا ہے جسے آسانی سے نگلا جا سکے گا، لیکن سلیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنی فوجوں کو، اپنی افواج کو، کہ جنہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور دشمن کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے بہادر نوجوانوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے اور دشمن کو شکست تسلیم کرنے اور میدان جنگ سے فرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں 1965 کی جنگ ایک یادگار واقعہ ہے۔ 1965 کی جنگ کی یاد میں ہی ہم یوم دفاع بھی مناتے ہیں 6 ستمبر کو۔ پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ چیپٹر کے آغاز میں پلاٹون کمانڈر نے بات کی اپنے نوجوانوں سے، اور پلاٹون کمانڈر نے یہی کہا تھا کہ دشمن ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر چکا ہے، ممکن ہے کہ ہماری یہ چوکی بھی دشمن کے قبضے میں آ جائے۔ تو اس کے جواب میں ہی لال حسین شہید نے کہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا کہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جائے، اور نتیجے میں پھر لال حسین شہید اپنی چھینی ہوئی چوکی واپس لینے کے لیے آگے بڑھے۔ تو یہ سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو چیپٹر کے اندر ہی مل جائیں گے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ چیپٹر میں سے ان سوالات کے جوابات کہاں سے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑی آسانی سے، کیونکہ چیپٹر کو جب آپ یہ سوالات ڈھونڈنے کے لیے
آپ چیپٹر دیکھیں گے تو آپ کے پاس دوبارہ چیپٹر آپ کا ریوائز ہو جائے گا. یہ 1 2 3 4 اور 5 سوالات ہیں. آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ 2 سوالات آپ نے، جو پہلے ہمارا طریقہ کار پچھلے لیکچرز میں بھی رہا ہے کہ آپ نے 2 سوالات خود اس چیپٹر میں سے ایسے نکالنے ہیں، بنانے ہیں کہ جن کے جوابات آپ 2 سے 4 سطروں میں دیں، اور ان سوالات کے جوابات بھی آپ نے لکھ کے لانے ہیں. ان 5 سوالات کے علاوہ آپ نے 2 سوالات، بڑا آسان سا کام، زیادہ سوال نہیں کہہ رہا، 2 سوال کہہ رہا ہوں کہ اس چیپٹر میں سے آپ نے ایسے بنانے ہیں جو ادھر کتاب میں نہیں پوچھے گئے، مصنف نے نہیں پوچھے، لیکن آپ نے خود وہ 2 سوال بنانے ہیں اور ان کے 2 سے 4 سطروں میں جواب آپ نے لکھ کر لانے ہیں. دوسرا سوال جی مشق کا کثیر الانتخابی سوال ہے. یہ بھی چیپٹر کے اندر سے ہی بڑی آسانی کے ساتھ، میں پہلے 2 کو بتا دیتا ہوں، باقی کے نشان آپ خود لگا لیں گے. لال حسین اور اس کے ساتھیوں کے اچانک حملے سے دشمن پر کیا اثر ہوا؟ دشمن لڑکھڑا گیا، فرار ہو گیا، گھبرا گیا، لوٹ آیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سبق میں کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو سبق میں لفظ استعمال کیا گیا ہے گھبرا گیا. دوسرا ہے کہ دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کہا، کیا کہا جی؟ آ گیا، دشمن ختم ہو گیا، دشمن چھا گیا، یا تھرا گیا. تو اس میں کتاب میں لفظ استعمال ہوا ہے دشمن ختم ہو گیا. اسی طرح سے آپ باقی کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات یہیں کتاب پہ نشان لگا لیں. تیسرا سوال جی لغت میں سے معنی آپ نے تلاش کرنے ہیں. جمع مردی یعنی بہادری، تاک تاک کر یعنی نشانہ لگا کر، آگاہ ہونا یعنی خبردار ہونا، کسی چیز کا معلوم ہونا، تدبیر یعنی اسٹریٹجی، حکمت عملی، خاک، مٹی، پیش قدمی، آگے بڑھنا. یہ معنی میں نے بتا دی ہیں، آپ یہی لکھ لیں. اور آخر میں یہ سوال ہے کہ جی مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کریں. یہ بھی آپ بے شک کتاب پہ پر کر لیں، لیکن سوال نمبر 3 جو معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں، یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے. تو یہاں پہ ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. اگلی سلائیڈ میں ہوم ورک لکھا ہوا ہے، جو میں نے آپ کو ہوم ورک بتا دی ہے وہی اگلی سلائیڈ میں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے لکھی ہوئی صورت میں آ جائے گا. فرق یہ ہے جی آپ کا کہ ابتدا میں جو خاص الفاظ دیے گئے ہیں سبق کے آغاز میں، ان کے معنی آپ نے فرہنگ یا لغت کی مدد سے لکھنے ہیں. مشق کے سوال نمبر 1 کے جو ذیلی سوالات ہیں ان کے جوابات لکھنے ہیں. یہ صفحہ نمبر 57 پہ ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2 سوالات آپ نے خود بنانے ہیں، مختصر جوابات جن کے 2 سے 4 سطروں میں آپ خود لکھیں. 2 سوالات آپ نے بنانے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کثیر الانتخابی اور خالی جگہ والے سوالات وہیں کتاب پہ آپ پر کر لیں. ایک سوال آپ کا معنی کا ہے مشق میں کہ جی لغت سے معنی ڈھونڈ کے لکھیں، وہ بھی آپ اپنی نوٹ بک پہ تحریر کر لیں. جہاں پہ آپ کا ہوم ورک بھی ختم ہو جاتا ہے. بیان کرتے ہوئے تفصیلی انداز میں یہ ہوم ورک زیادہ لگ رہا ہے، لیکن یہ ہوم ورک قطعاً کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن میں یہ ہوم ورک کرنے میں مشکل درپیش ہو. تو امید ہے کہ آپ یہ سارا کام کر کے لائیں گے اور چھٹیوں کے بعد آپ سے جب ملاقات ہوگی تو آپ نے یہ کام کیا ہوا ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے، آپ کے گھر والوں کو صحت و سلامتی سے نوازے، اور آپ سب لوگ خیریت سے ہوں، خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.